सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मौत के फरिश्ते हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम की हालत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इरादा किया कि आदम को पैदा करे तो हामिलीन अर्श में से एक फरिश्ते को ज़मीन से खाक लेने के लिए भेजा। जब वो खाक उठाने के लिए झुका तो ज़मीन ने कहा, मैं तुझसे उस ज़ात के वसीले से सवाल करती हूँ जिसने तुझे भेजा है, तू आज मुझसे खाक न उठा जो कल को इससे दोज़ख का हिस्सा बने। तो उस फरिश्ते ने उसे छोड़ दिया। फिर जब वो अपने रब के पास पहुंचा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसके मुतालिक मैंने तुझे हुक्म दिया था उसके लाने से तुझे किस चीज़ ने रोका है? अर्ज किया, उसने मुझे आपका वास्ता दिया तो मैं उससे डर गया। जिसने आपके वसीले से सवाल किया है मैं उसे मायूस कर दूं, आप किसी और को रवाना करें। तो ज़मीन ने उनसे भी यही कहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने सब हामिलीन अर्श को बारी बारी रवाना किया। उनके बाद अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को भेजा तो ज़मीन ने उसे भी वैसा ही कहा। तो उसने जवाब दिया, जिसने मुझे भेजा है वो पैरवी के लिए तुझसे ज़्यादा मुस्तहिक है। तो उसने पुश्ते ज़मीन से पाकीज़ा और पलीद हर किस्म की खाक उठा ली और उसे अल्लाह ताला की खिदमत में पेश किया। बस अल्लाह ताला ने इस पाकीज़ा खाक पर जन्नत का पानी डाला तो वो सड़े हुए गारे से बचती हुई मिट्टी बन गई। इसी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जांचे को पैदा किया गया। एक और हदीस में है, हज़रत अबू मालिक, हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़मीन की तरफ उसकी खाक लाने के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। तो ज़मीन ने कहा कि मैं आपसे अल्लाह ताला की पनाह लेती हूँ कि तू मुझसे लेकर कम करे। तो वो लौट गए और कुछ न लिया और कहा, ए मेरे परवरदिगार, उसने आपके साथ पनाह मांगी तो मैंने उसे पनाह दे दी। फिर इसी तरह मिकाईल को भेजा, फिर मलकुल मौत को भेजा तो उसने उससे भी पनाह मांगी। तो उन्होंने कहा, मैं भी अल्लाह से पनाह मांगता हूँ कि मैं खाली हाथ लौट जाऊँ और उसका हुक्म पूरा ना करूँ। तो उन्होंने ज़मीन से मट्टी उठा ली। इन हदीसों से मालूम हुआ कि फ़रिश्तों में हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम बहुत सख्त दिल है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इनको अरवाह कब्ज़ करने पर मुकर्रर फरमाया है। अगर लोग मलकुल मौत की नसीहत सुन ले तो मैयत का गम भूल जाए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं मगर मलकुल मौत हर घर में 3 मरतबा जागता है। इनमें से जिसको देखता है कि वह अपना रिज़्क़ ख़त्म कर चुका और अपनी उम्र पूरी कर चुका, उसकी रूह कब्ज़ कर लेता है। जब उसके अजीज़ व अकारिब रोना धोना शुरू करते हैं तो मलकुल मौत चौखट के दोनों बाजुओं को पकड़कर कहता है, मैंने तुम्हारा कोई कसूर नहीं किया, मैं तो इस पर मुकर्रर हूँ। कसम बखुदा मैंने तुम्हारा रिज़्क़ नहीं खाया, तुम्हारी उम्र ख़त्म नहीं की और ना ही तुम्हारे मौत में वक्त आने से पहले पहल की है। मैंने तो तुम में लौटना है, फिर लौटना है, फिर लौटना है, यहाँ तक कि तुम में से किसी को बाकी न छोड़ूंगा। हज़रत हसन फरमाते हैं, कसम बखुदा अगर रोने वाले इसके मकाम को देख ले और इसकी बात सुन ले तो अपनी मैयत को भूल जाए और अपने आप पर रोना शुरू कर दे। इसी तरह एक हदीस में हज़रत काब फरमाते हैं कि कोई घर ऐसा नहीं जिसमें कोई रिहाइश पज़ीर हो, लेकिन मलकुल मौत इसके दरवाजे पर रोज़ाना 7 मरतबा देखता है। क्या इसमें कोई ऐसा तो नहीं जिसके मुतालिक अल्लाह ताला ने मौत का हुक्म फरमाया हो? इस अहादीस में 7 मरतबा जागने का बयान आया है। पहली बात तो यह है कि इस बात को कहने वाले काब अहबार है जो इसराइलियात की रिवायत करते हैं, इसलिए ये बात कमज़ोर भी हो सकती है। दूसरी है कि मलकुल मौत की अपने फरीज़े की अदायगी में चुस्त होना भी साबित होता है कि वो अपने काम को पूरे दिल से चुस्पी के साथ निभाता है। तीसरी ये कि मलकुल मौत का हर घर में आना मकसूद ना हो, बल्कि सिदरतुल मुंतहा पर हर घर की बाशिंदगानी की ज़िंदगी और मौत पर निगाह रखती हो और वहीं पर हर घर के बासी पर ऐसी नज़र रखता हो। वल्लाहु आलम। मलकुल मौत हर आदमी से रोज़ाना 5 बार मुसाहिफा करता है। हज़रत अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कोई भी घर वाले ऐसे नहीं मगर इनसे मलकुल मौत रोज़ाना 5 बार मुसाहिफा करता है कि इनमें से कोई ऐसा तो नहीं जिसकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म कर दिया गया हो। इस हदीस के मुतालिक भी वही वजाहत होगी जो साबिक़ा दोनों फ़वाइद में जिक्र हुई। हज़रत साबित अल-बेनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रात और दिन की 24 घड़ियाँ हैं, इनमें से किसी चांदार पर ऐसी घड़ी नहीं आती मगर मलकुल मौत इस पर मुतवज्जा होता है। अगर तो इसकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म मिलता है तो कब्ज़ कर लेता है, वरना छोड़ देता है। मलकुल मौत बंदों को 70 बार देखता है।
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک الموت انسانوں کے چہرے پر روزانہ 70 دفعہ دیکھتا ہے۔ جب وہ آدمی ہنستا ہے جس کی طرف ملک الموت بھیجا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے، تعجب ہے، میں تو اس کی طرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اس کی روح قبض کروں، اور وہ ہنسنے میں لگا ہے۔ پیارے دوستو، واقعی تعجب کی بات ہے، جو آدمی ہر وقت ملک الموت کی نظروں میں ہو، اسے ہنسنے سے کیا کام؟ اسے تو ہر وقت موت کی تیاری اور آخرت کی فکر میں رہنا چاہیے۔ پیارے دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملک الموت ہر مومن پر نرمی کا برتاؤ کرتا ہے، نمازی کے لیے کلمے کی تلقین کرتا ہے اور شیطان کو بھگاتا ہے۔ حضرت حارث بن خزرج رحمۃ اللہ علیہ کے باپ ابو الخزرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت فرماتے ہوئے سنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو ایک انصاری نوجوان کے سر کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا کہ اے ملک الموت، میرے صحابی پہ نرمی کرنا کیونکہ یہ مومن ہے۔ تو ملک الموت نے عرض کیا، آپ اپنے نفس کو خوش اور آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے کیونکہ میں ہر مومن پر نرم ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جان لے، میں جب کسی انسان کی روح قبض کرتا ہوں اور کوئی رونے والا دھاڑے مارتا ہے تو میں گھر میں رک جاتا ہوں، اور میرے ساتھ مردہ کی روح بھی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں، اے رونے والے، یہ کیا ہے؟ قسم بخدا ہم نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا، اور نہ ہی پہلے موت دی اور نہ ہی اس کے مقدر میں سبقت کی ہے۔ اس کی روح قبض کرنے میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ اگر تو تم اللہ کے کیے پر راضی ہو جاؤ تو اجر پاؤ، اور اگر غصے کا اظہار کرو تو گناہگار ٹھہرو اور تکلیف اٹھاؤ۔ ہم نے تمہارے پاس آنا ہے، بار بار آنا ہے، تم اپنی فکر کرو۔ کوئی بھی بالوں کے گھر والے اور مٹی کے گھر والے ایسے نہیں، اور نہ ہی چھوٹے گناہگار اور بڑے گناہگار ایسے ہیں، مگر میں تو ان سب سے رات دن ملاقات کرتا ہوں، یہاں تک کہ میں ان کے چھوٹے اور بڑے سے بھی ان کے اپنے آپ کو زیادہ پہچانتا ہوں۔ قسم بخدا اگر میں کسی مچھر کی روح بھی قبض کرنے کا ارادہ کروں تو مجھے اس پر بھی قدرت نہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے قبض کرنے کے مجھے اجازت فرمائے۔ حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ملک الموت لوگوں سے نماز کے اوقات میں مصافحہ کرتا ہے، پھر جب بوقت موت حاضر ہوتا ہے تو اگر وہ محافظین نماز میں سے تھا تو فرشتہ اس کے قریب ہو جاتا ہے اور شیطان کو بھگاتا ہے، اور اس کے لیے یہ فرشتہ ایسی خطرناک حالت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کرتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں اور کافروں کی روحیں کس کس شکل میں قبض کرتا ہے۔ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت ملک الموت نے رب تعالیٰ سے درخواست کی کہ اسے اجازت ہو تو وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خوشخبری سنائے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور اس کی بشارت سنائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ، پھر فرمایا اے ملک الموت، مجھے دکھاؤ کہ تو کفار کی روحیں کس حالت میں قبض کرتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اس کی ہمت نہیں رکھتے۔ فرمایا نہیں۔ عرض کیا تو پھر چہرہ ادھر کرے۔ تو انہوں نے اپنا چہرہ ہٹایا، پھر جب دیکھا تو وہ ایک سیاہ فام آدمی کی شکل میں تھے، ان کا سر آسمان سے باتیں کر رہا تھا، ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اور ان کے جسم کا کوئی بال نہیں تھا، مگر وہ بھی ایک ایسے آدمی کی شکل میں تھا کہ اس کے منہ سے اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ شکل دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر غشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو ملک الموت پہلی صورت میں آ چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ملک الموت، کسی بھی کافر کو کوئی مصیبت اور غم نہ پہنچے، بس تیری صورت ہی نظر آ جائے تو اس کے گناہوں کی سزا کے لیے یہی کافی ہے۔ اب تو مجھے یہ دکھا کہ تو مومنوں کی روحیں کس حالت میں قبض کرتا ہے۔ عرض کیا کہ اپنا چہرہ ہٹائے۔ تو انہوں نے چہرہ ہٹایا، پھر جو دیکھا تو وہ ایک نوجوان آدمی کی شکل میں تھے جو سفید لباس میں انسانوں میں خوبصورت ترین اور پاکیزہ خوشبو کا مالک ہو۔ تو فرمایا اے ملک الموت، اگر کوئی مومن اپنے موت کے وقت کوئی آنکھوں کی ٹھنڈک اور عزت نہ دیکھے، بس تیری یہ صورت ہی دیکھ لے تو اس کی اطاعت شاعری کے انعام میں یہی کافی ہے۔ معزز دوستو، اب آتے ہیں کہ ملک الموت کو انسان کی موت کی خبر کیسے ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت شہر بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت بیٹھا ہوا ہے اور پوری دنیا اس کے گھٹنوں کے درمیان ہے، اور وہ لوح جس میں اولاد آدم کی موت کے اوقات لکھے ہوئے ہیں اس کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کے سامنے موت کے فرشتے حالت قیام میں ہیں، اور یہ موت کی لوح دیکھتا ہے اور پلک تک نہیں جھپکاتا
بس جب کسی بندے کی موت آنے پر مرنے والے کے پاس پہنچتا ہے تو ان فرشتوں کو کہتا ہے اس کی روح قبض کر لو۔ کسی کی روح قبض کرنے میں جتنے فرشتے درکار ہوتے ہیں اتنے ہی اس کے پاس جاتے ہیں، باقی ملک الموت کے سامنے ہوتے ہوں گے تاکہ کسی دوسرے کی روح قبض کرنے کے لیے کچھ اور فرشتے بھیجے جائیں۔ اب آتے ہیں کہ ملک الموت کب سے چھپ کر روح قبض کرنے لگے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت لوگوں کے سامنے آ جاتے تھے تو ایک بار ایک آدمی کے پاس آئے اور فرمایا اپنی ضرورت پوری کر لے، میں تیری روح قبض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو اس نے بد دعا دی، تب سے اللہ تعالیٰ نے بیماری نازل فرمائی اور موت کو خفیہ رکھا گیا۔ حضرت جابر بن یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت بغیر تکلیف کے ارواح کو قبض کرتے تھے تو لوگوں نے انہیں لالت ملامت شروع کر دی، تو انہوں نے رب تعالیٰ کے سامنے شکایت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے بیماریاں مقرر کر دیے اور لوگ ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کو بھول گئے اور یہ کہا جانے لگا کہ فلاں فلاں مرض سے وفات پا گیا۔ پیارے دوستو، ملک الموت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو سلام بھی فرماتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ عز و جل مومن کی روح قبض کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو حضرت ملک الموت سے فرماتے ہیں اسے میری طرف سے سلام کہو۔ تو جب ملک الموت اس کی روح قبض کرنے آتا ہے تو کہتا ہے آپ کو آپ کا رب سلام فرماتا ہے۔ ملک الموت اور انتقال سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مرض میں حاضر ہوئے جس میں آپ کا انتقال پر ملال ہوا تھا، تو انہوں نے آنے کی اجازت طلب کی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا، تو انہوں نے آتے ہوئے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واپس ہو جاؤ، تم سے بے توجہ ہے۔ تو حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو الحسن، تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ ملک الموت ہے، انہیں احترام سے آنے دو۔ جب وہ تشریف لا چکے تو عرض کیا آپ کا پروردگار آپ کو سلام فرماتا ہے۔ تو آپ نے ملک الموت سے فرمایا جبرائیل کہاں ہے؟ عرض کیا وہ میرے قریب نہیں ہے، ابھی حاضر ہونے کو ہے۔ اور جب ملک الموت جانے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ملک الموت سے فرمایا جو ابھی دروازے میں ہی تھے، اے ملک الموت آپ کو کس ضرورت نے باہر کیا؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طلب فرماتے ہیں۔ پھر جب یہ دونوں ملک الموت اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے تو جبرائیل نے عرض کیا اے ابو القاسم آپ پر سلام ہو، یہ آپ کی اور میری جدائی کی گھڑی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ملک الموت نے اس سے پہلے اہل بیت پر کبھی سلام نہیں کہا اور نہ ہی اس کے بعد کسی عام و خاص بندے پر سلام کہیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے روز نازل ہوئے اور عرض کیا آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں؟ ارشاد فرمایا میں اپنے آپ کو غمزدہ اور رنجیدہ پاتا ہوں۔ پھر ملک الموت نے دروازے سے آنے کی اجازت طلب کی تو جبرائیل نے عرض کیا اے محمد یہ ملک الموت ہے، آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ انہوں نے نہ آپ سے پہلے کسی آدمی کی اجازت طلب کی اور نہ ہی آپ کے بعد کسی آدمی سے اجازت طلب کریں گے۔ ارشاد فرمایا انہیں اجازت دے دے، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ وہ آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ہاں بھیجا ہے اور حکم فرمایا ہے کہ آپ کی فرمانبرداری کروں۔ اگر آپ مجھے حکم دے تو آپ کی روح قبض کر دوں تو قبض کروں گا، اور اگر آپ ناپسند فرمائیں تو نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ملک الموت کیا ایسا کر لو گے؟ عرض کیا جی ہاں میں اسی کا حکم دیا گیا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے ارشاد فرمایا جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے انجام دے دے۔ پیارے دوستو اب آتے ہیں ملک الموت کی اپنی موت کی طرف۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ سب سے آخر میں ملک الموت پر موت آئے گی، اسے حکم ہوگا اے ملک الموت مر جاؤ۔ تو اس حکم کے بعد وہ ایک ایسی چیخ مارے گا کہ اگر اسے سب آسمان اور زمین والے سن لے تو گھبراہٹ ہی سے مر جائیں، اس کے بعد اس پر موت واقع ہو جائے گی۔ حضرت زیاد نمیری فرماتے ہیں میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ باقی مخلوقات سے زیادہ ملک الموت پر موت سخت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام۔ حضرت علی بن حسین فرماتے ہیں
کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام عبداللہ ہے، میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام عبیداللہ ہے اور اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام عبد الرحمن ہے۔ ہر شے جو ایل کے ساتھ منسلک ہو وہ اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام عبداللہ ہے اور میکائیل کا نام عبیداللہ ہے۔ ہر وہ اسم جس میں ایل ہو وہ اللہ کی عبادت گزار ہے۔ ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام اور معنی عبداللہ ہے۔ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے پروں کی کثرت کی وجہ سے بھی اسرافیل کہا جاتا ہے، اور حضرت میکائیل چونکہ بارش اور نباتات کے نگران ہے اور ان کو ناپتے اور وزن کرتے ہیں اس لیے ان کو میکائیل کہتے ہیں۔ فرشتوں میں جبرائیل کا نام۔ عبدالعزیز بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ میں حضرت جبرائیل کا نام خادم و رب عز و جل ہے۔ اس کا ترجمہ اپنے پروردگار عز و جل کا خدمتگار ہے۔ چونکہ یہ امور و احکام خداوندی کے خادم ہے اس لیے ان کا یہ لقب فرشتوں میں مشہور ہے۔ جبرائیل آسمان والوں کے پیشوا ہیں۔ موسیٰ بن ابی عائشہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ خبر ملی کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اہل آسمان کے پیشوا ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بفضل الملائکۃ جبرائیل، کیا میں آپ کو نہ بتلاؤں کہ سب فرشتوں سے افضل حضرت جبرائیل ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو کس حالت میں دیکھا؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو سبز لباس میں دیکھا کہ انہوں نے آسمان اور زمین کے درمیان کا حصہ پر کر رکھا تھا۔ ایک اور حدیث میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے آسمان کے دونوں کناروں کو بھرا ہوا تھا، اس پر نہایت ہی نفیس اور باریک کپڑے تھے جس کے ساتھ لؤلؤ اور یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تمہیں تمہاری اصل صورت میں دیکھوں۔ انہوں نے عرض کیا آپ اس کو پسند فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے عرض کیا فلا تاریخ فلا رات کے وقت مقام بقیع غردق میں مجھ سے ملاقات فرمائے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حسب وعدہ ملنے لگے تو انہوں نے اپنے پروں میں سے ایک پر کو پھیلایا تو اس نے آسمان کا افق بھر دیا تھا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی شے نظر نہیں آتی تھی۔ فرمان باری تعالیٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَىٰ کی تفسیر میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو پاؤں لٹکائے ہوئے دیکھا، ان پر ایک بڑا موتی تھا جیسے سبزے پر بارش کا قطرہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ورقہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پاس جبرائیل وحی لے کر آتا ہے وہ کس صورت میں آتا ہے؟ فرمایا وہ میرے پاس آسمان سے آتا ہے، اس کے دونوں پر موتی کے ہیں اور اس کے پاؤں کے تلوے سبز ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کیا آپ نے اپنے پروردگار کی زیارت کی ہے؟ عرض کیا کہ میرے اور اس کے درمیان آگ اور نور کے 70 پردے ہیں، اگر میں ان پردوں میں سے اپنے نزدیک والے پردے کو بھی دیکھوں تو جل جاؤں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں کی اور اس کے اور اللہ کے درمیان آگ اور نور کے 70 پردے ہیں۔ حضرت شریح بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل کو اپنی اصل صورت میں دیکھا جس کے پر زبرجد بڑے موتی اور یاقوت کے قیمتی موتیوں سے جڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ اس کے آنکھوں کے درمیانی حصے نے آفق آسمان کو پر کر رکھا ہے اور اس سے قبل میں نے اسے مختلف صورتوں میں دیکھا ہے، جبکہ میں نے اسے اکثر طور پر وحیہ کلبی مشہور صحابی کی شکل میں دیکھا ہے اور کبھی کبھی میں نے اسے اس طرح دیکھا ہے جس طرح کوئی آدمی اپنی دوست کو چھلنی کے پیچھے دیکھتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اصل صورت میں 2 دفعہ کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا۔ پہلی مرتبہ تو اس وقت دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود کو دکھلانے کی خواہش ظاہر کی تو اس نے اپنے آپ کو دکھلایا کہ افق کو پر کیے ہوئے تھا، اور دوسری دفعہ سدرۃ المنتہا کے پاس معراج کی رات میں دیکھا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رفتار پرندے کے 500 سال کے سفر کے برابر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے لؤلؤ موتی کے 600 پر ہیں جن کو اس نے پلایا تھا جیسے مور اپنے پروں کو پھیلاتا ہے۔ اس سے کئی باتیں معلوم ہوئے، ایک یہ کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے لؤلؤ موتی کے 600 پر ہیں، دوسری یہ کہ اس نے اپنے پر اس طرح پلائے تھے جس طرح مور اپنے پر پلاتا ہے۔ لؤلؤ ایک قیمتی قسم کا پتھر ہے لیکن حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پر عالم بالا کے قیمتی لؤلؤ کے ہیں جن کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن جریح اور حضرت فتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے دو بڑے بڑے پر ہیں اور اس پر موتیوں سے پوری ہوئی ایک پتی ہے، اگلے دانت چمکدار ہیں، پیشانی منور ہے، سر کے بال گنگریالے ہیں اور سر مرجان کی طرح ہیں اور مرجان برف کی طرح سفید موتی ہیں اور اس کے دونوں قدم سبزی مائل ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، مجھے میرا پروردگار کسی کام کے لیے روانہ فرماتا ہے تاکہ میں اسے سر انجام دوں، لیکن اللہ کے حکم کو دیکھتا ہوں کہ اس کی ادائیگی مجھ سے سبقت لے جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقرب ترین فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، پھر میکائیل ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کا اس کے نیک عمل کی وجہ سے ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں فلاں بن فلاں نے میرے فرمانبرداری میں ایسا ایسا عمل کیا ہے۔ پھر میکائیل حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا، تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں ولد فلاں اپنے نیک عمل کی وجہ سے یاد کیا گیا ہے، پھر اس پر اپنی رحمتیں بیچتے ہیں، اللہ کی اس پر رحمتیں ہوں۔ پھر آسمان والوں میں سے جو میکائیل کو دیکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں اپنے نیک عمل کی وجہ سے یاد کیا گیا ہے، پھر اس پر رحمتیں بھیجی گئی ہیں، اللہ کی اس پر رحمتیں ہوں۔ پس یہ بات بد دستور ایک آسمان سے دوسرے نچلے آسمان تک اترتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ زمین تک آ پہنچتی ہیں، اور جب کوئی بندہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے فلاں ولد فلاں نے میری نافرمانی کی، اس پر میری لعنت ہو۔ پھر میکائیل حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا ارشاد فرمایا، تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں ولد فلاں اپنے برے اعمال کی وجہ سے یاد کیا گیا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر بدستور یہ بات مت سنا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل، میکائیل، ملک الموت، اسرافیل اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، ذوالجلال والاکرام ہے۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت زندہ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے، وہ آیات نفخ فی الصور کی تفسیر میں آپ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مت ثنا فرمایا یہ تین ہوں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ بس اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبکہ اس کی ذات بڑی عالم ہے، اے موت کے فرشتے باقی کون بچا ہے؟ تو یہ عرض کرے گا آپ کی باقی رہنے والی کریم ذات بچی ہے اور آپ کا بندہ جبرائیل اور میکائیل اور موت کا فرشتہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میکائیل کی روح نکال لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبکہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اے ملک الموت کون باقی رہا ہے؟ تو عرض کریں گے آپ کی ذات باقی ہے اور آپ کا بندہ جبرائیل بھی اور ملک الموت بھی۔ تو اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ جبرائیل کی روح بھی نکال لے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبکہ وہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، اے ملک الموت کون باقی بچا ہے؟ تو عرض کریں گے آپ کی باقی رہنے والی کریم ذات باقی ہے اور آپ کا بندہ ملک الموت بھی، جبکہ یہ بھی مرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی مر جا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ منادی فرمائیں گے میں نے خلق کی ابتدا کی تھی، پھر میں ہی اس کو دوبارہ لٹاؤں گا۔ سب سے پہلے حساب و کتاب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے لیا جائے گا۔ حضرت عطا بن الصائب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حساب و کتاب ہوگا، کیونکہ وہ خدا کے انبیاء اور رسولوں پر خدا کے امانت دار تھے۔ جبرائیل علیہ السلام روز قیامت ترازو حساب کے نگران ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا روز قیامت ترازو حساب کے نگران حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام عبید اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کیا بات ہے، میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے عرض کیا جب سے دوزخ پیدا کی گئی ہے میکائیل کبھی نہیں ہنسے۔ دوستو کیا آپ کو معلوم ہے حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بڑے ہیں۔ احادیث میں ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ مسواک فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو مسواک دینے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بڑے کو دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام عمر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بڑے ہیں۔ اس کے علاوہ روایات کے مطابق حضرت میکائیل اور جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی وزیر بھی ہیں۔
آسمان والوں میں میرے 2 وزیر حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور زمین والوں میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ہے۔ حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام بیت المعمور کے فرشتوں کے امام بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل آسمان کے مؤذن حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے امام حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو انہیں بیت المعمور کے نزدیک امامت کراتے ہیں۔ پس آسمانوں کے فرشتے جمع ہوتے اور بیت المعمور کا طواف کرتے، نماز پڑھتے اور استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب استغفار اور تسبیح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرماتے ہیں۔ فرشتے چونکہ ثواب کے ضرورت مند نہیں، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عبادت سر انجام دیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی عبادات کا ثواب و انعام بطور اکرام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتے ہیں۔ اب آتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، نام اور ذمہ داری کی طرف۔ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام عبد الرحمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سور کو شیشے کی طرح صاف سفید موتی سے پیدا فرمایا اور عرش کو حکم فرمایا کہ سور لے لے، تو اس نے لے لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن ہو جا، تو اسرافیل وجود میں آئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ وہ سور اٹھائے، تو اس نے اٹھا لیا۔ اس میں ہر پیدا شدہ روح اور سانس لینے والی نفس کی تعداد کے برابر سوراخ ہے۔ 2 روح ہے، ایک سوراخ سے نہیں نکل سکتے۔ سور کے درمیان میں آسمان و زمین کی گولائی کے برابر سوراخ ہے، اور اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سوراخ پر اپنا منہ رکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ میں نے تجھے سور کے سپرد کر دیا ہے، بس تو پھونکنے اور چیخنے پر مقرر ہے۔ تب اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام عرش کے سامنے داخل ہوئے اور اپنا داہنا پاؤں عرش کے نیچے رکھا اور بایاں پاؤں آگے کیا، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا تب سے اس نے پلک بھی نہیں جھپکائی، کیونکہ وہ اس کے انتظار میں ہے جس کا اسے حکم فرمایا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کس طرح آسودہ حال ہو جاؤں جبکہ سور والے نے سینگ کو منہ میں لے لیا ہوا ہے، اپنے ماتھے پر بل ڈال دیا ہے اور اپنے کان متوجہ کر دیے ہیں، اور انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے حکم دیا جاتا ہے تاکہ وہ پھونک مارے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہم کیا کہے؟ آپ نے فرمایا، تم کہو ہمیں اللہ کافی ہے، وہی بہتر کارساز ہے، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ ایک یہودی نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس فرشتے کے متعلق بتلائے جو خدا کے زیادہ قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فرشتے اس کے قریب ہے وہ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام، پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، پھر میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر موت کا فرشتہ ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود کتنا بڑا ہے، اسی حوالے سے حضرت ابوبکر حضلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کوئی شے نہیں۔ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان 7 پردے ہیں، ان کا ایک پر مشرق میں ہے، دوسرا مغرب میں، تیسرا 7ویں زمین میں، اور ایک پر ان کے سر کے پاس ہے۔ انہوں نے اپنا سر اپنے پروں کے درمیان جھکایا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم فرماتے ہیں تو جن لوہوں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ جاتی ہے، تو حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ملاحظہ فرما لیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں۔ بس جو فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سنتا ہے تو امری وقوع قیامت یا خدمت خداوندی کی وجہ سے اس کی چیخ نکل جاتی ہے۔ معزز ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلا سجدہ بھی حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا، اور قرآن حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر تحریر کیا گیا۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے سجدہ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا، اور اسی کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ان کی پیشانی پر تحریر کروایا۔ اس کے علاوہ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق صحیح کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل و میکائیل کے درمیان حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام بطور فیصل ہے، یعنی فیصلہ کرنے والا۔ اسی بات سے متعلق ایک حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ جماعتیں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے
کہ نیکیاں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور برائیاں بندوں کی طرف سے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکیاں اور برائیاں سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، ایک جماعت ان کی پیروی کر رہی ہے اور ایک جماعت ان کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے درمیان جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح فیصلہ کروں گا۔ وہ یہ کہ میکائیل نے ابو بکر جیسی بات کہی تھی اور جبرائیل نے عمر جیسی۔ بس جبرائیل نے میکائیل سے فرمایا، ہم تو ایسے ہیں کہ جب آسمان والوں میں اختلاف ہوتا ہے تو زمین والوں میں اختلاف ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فیصلہ لے جائے۔ تو وہ اپنا فیصلہ ان کے پاس لے گئے، تو انہوں نے ان دونوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ حقیقت تقدیر اچھی ہو یا بری، میٹھی ہو یا کڑوی، سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے کہ نافرمانی نہ ہو تو ابلیس کو پیدا نہ فرماتے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ معزز ناظرین،